नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, रमज़ान डायरी के 10वें रोज़ का आगाज़ करते हैं और आज मेरे सामने अपनी डायरी में लिखने के लिए कुरान हकीम की जो आयत मौजूद है वो आयत है सूरह अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 2। और इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कि बिलाशुबा असल में मोमिन तो वही लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल खौफ से लरज़ जाते हैं, और जब उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं, जब उनको अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो उनको ईमान में और ज़्यादा बढ़ा देती हैं और वो अपने रब पर ही भरोसा रखते हैं। नाज़रीन कराम, इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला मोमिनीन की सिफ़ात बता रहे हैं, मोमिनीन की ख़ुसूसियात बता रहे हैं कि मोमिन असल में होते कौन हैं। वो लोग कि जब उनके सामने इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब उनके सामने ज़िक्र किया जाता है अल्लाह का, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो डर जाते हैं उनके दिल अल्लाह के खौफ से। यानी कि अल्लाह का ज़िक्र जिस भी हैसियत से उनके सामने आए तो उनके दिल अल्लाह की हैबत से, अल्लाह के जलाल से, अल्लाह की अज़मत के एहसास से लरज़ जाते हैं, काँप जाते हैं। वो खौफ महसूस करते हैं इस बात का कि कहीं हमसे कोई गुनाह ना सरज़द हो जाए, कहीं हम कोई गलती ना कर बैठें, या कहीं हमसे कोई नाफरमानी ना हो जाए और हम अल्लाह की गिरफ़्त में आ जाएं। क्योंकि नाज़रीन कराम, ऐसे मोमिनीन के दिल में खौफ होता है अल्लाह का, और उनके दिल आजिज़ होते हैं अल्लाह के लिए, और उनके दिल में गुरूर नहीं होता और उनके दिल में तकब्बुर नहीं होता। जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा गया कि ए उमर, अल्लाह से डरो, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रवैया क्या था? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो खलीफा वक्त हूँ और तुम मुझे कैसे ऐसा कह सकते हो, और तुम जाओ अपना काम करो, मुझे सब पता है। बल्कि हज़रत उमर ने क्या किया कि उन्होंने अपना गाल मट्टी में रख लिया और वो अपने गाल को मट्टी में रोलते रहे और ये कहते रहे कि ए उमर, तुझे वाकई अल्लाह से डरना चाहिए। नाज़रीन कराम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गुस्सा तो हम सभी जानते हैं कि कितना शदीद गुस्सा होता था। ऐसा गुस्सा होता था कि उसको ख़त्म करना कोई आम बात नहीं थी, इतनी आसानी से वो ख़त्म नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता था, अल्लाह की आयत पढ़ी जाती थी, तो जैसे वो झाग की तरह बैठ जाते थे और उनका गुस्सा ख़त्म हो जाता था। जबकि नाज़रीन कराम, आज हमारा क्या हाल है, हमारे क्या रवैये हैं, हम गौर कर लें अपने रवैयों पर कि अगर हम कभी गुस्से में हों और कोई हमें कोई बात समझाए तो हमारा क्या रवैया होता है। हमारा भी रवैया यही होता है कि जैसे दो अशख़ास जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लड़ रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मुझे एक ऐसा कलमा आता है कि अगर ये वो पढ़ लें तो इनका गुस्सा जाता रहेगा। तो उन दोनों ने यही कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम कौन होते हो हमें ये कहने वाले, और तुम जाओ अपना काम करो। तो यही हमारा रवैया है आज। हम जब कभी गुस्से में हों और कोई हमें समझाए तो हमारे यही अल्फाज होते हैं कि हमें सब पता है और तुम जाओ अपना काम करो और हमें मत समझाओ। नाज़रीन कराम, जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमिनीन तो असल में वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज़ जाते हैं, वो खौफ महसूस करते हैं अल्लाह से। नाज़रीन कराम, और आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनके सामने अल्लाह की आयत की तिलावत की जाती है तो क्या होता है, ज़ादतहुम ईमानन, वो उनके ईमान को मज़ीद बढ़ा देती हैं।
اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ناظرین کرام کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ایمان کا لیول کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، کسی کا بھی ایمان کبھی ایک اسٹیٹ میں نہیں رہتا، وہ گھٹتا بھی ہے اور وہ بڑھتا بھی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایسی جگہوں پر جائیں، ایسی محفلوں میں جائیں، ایسا اللہ تعالیٰ کا ذکر سنیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کریں، بار بار کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کسی سے سنیں تاکہ ہمارے ایمان کو تقویت ملے، تاکہ ہمارا ایمان بڑھے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کبھی کسی ہوائی جہاز میں سفر کریں تو جہاز جب تک نیچے ہوتا ہے، جب تک زمین کی چیزیں بھی بالکل ہمیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، برابر نظر آتی ہیں، لیکن جیسے جیسے جہاز اوپر جانے لگتا ہے اور وہ مزید اوپر سے اوپر ہوتا چلا جاتا ہے تو زمین پر جو چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ ہمیں کتنی چھوٹی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کا لیول ہے کہ ایمان کا لیول اگر بڑھتا جائے گا تو برائی اور گناہ اور ہر بری چیز، ہر برا کام ہمیں چھوٹا نظر آئے گا۔ تو ناظرین کرام، اپنے ایمان کے لیول کو ہمیں اسی طریقے سے بڑھانا ہے۔ اور کیسے بڑھانا ہے؟ اللہ کی آیات سن کر، سنا کر، پڑھ کر، پڑھا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ مومنین تو اصل میں وہ ہیں کہ جب اذا تلیت علیہم آیاتہ، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو وہ ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر اللہ کی آیات تلاوت بھی کی جائیں، اللہ کا کلام پڑھا بھی جائے تو وہ ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتا، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ آنسو ان کے بہتے چلے جاتے ہیں، اس خوف سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ذکر کے خوف سے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی آیات ان کے دلوں پر اثر کرتی ہیں، اللہ کا کلام ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جان چکے ہوتے ہیں اللہ کو، وہ پہچان چکے ہوتے ہیں اللہ کو۔ عزیزان کرام، اس خوف کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ خوف بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خوف تو وہ ہوتا ہے کہ انسان عذاب کے ڈر سے، عذاب کے خوف سے گناہ کرنا چھوڑ دے، اور یہ خوف عام مسلمانوں کو ہوتا ہے کہ وہ عذاب کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیں، اور عام مسلمانوں میں بھی ان لوگوں کو ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور خوف کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو اللہ کے جلال کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل میں پیوست ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی ہیبت کا خوف ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، ایسا خوف انبیاء کرام علیہ السلام کو تھا، ایسا خوف انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں میں تھا اللہ کا، اور یہ خوف ملائکہ کا ہے کہ وہ اللہ سے ایسے ڈرتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جتنا وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محبوب رب کائنات ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ وہ ڈر رہے ہیں جنہیں ڈرنا نہیں چاہیے، وہ خوف محسوس کر رہے ہیں جنہیں خوف محسوس کرنا نہیں چاہیے، وہ رو رہے ہیں جنہیں رونا نہیں چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھے ہو گئے تھے، سورہ مرسلات اور سورہ دہر اور ایسی قرآن کی صورتیں پڑھ کے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈر اور اپنا خوف بتایا ہے۔ اور ہم اپنا حال دیکھیں، ہمارے دلوں پر اللہ کی آیات اثر ہی نہیں کرتی، یا شاید ہم اللہ کی آیات کا اثر محسوس کرنا ہی نہیں چاہتے اپنے دلوں پر۔ اسی وجہ سے تو ہم ایسی جگہوں سے بھاگتے ہیں، ایسی محفلوں سے بھاگتے ہیں، ایسی محفلوں میں جاتے ہی نہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، کہ کہیں اللہ کی آیات ہمارے دلوں پر اثر نہ کر دیں۔ اور وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کی انٹرٹینمنٹ زیادہ عزیز ہے،
وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں ہماری زندگی کے مزے ختم نہ ہو جائیں. نہیں بھائی میں نہیں جا رہا، میں نہیں جا رہی. وہ لوگ تو ڈراتے بہت ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم جاتے نہیں کیونکہ ہم محسوس کرنا ہی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اس کی کبریائی کو. ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو آوازیں میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. اور آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے یہ حق بھی ہے کہ وہ چرچرائے. اور اللہ کی قسم جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تم ہنسو کم اور تم رو زیادہ. استغفر اللہ. ناظرین کرام، جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو وہ کہنے لگے کہ ایک کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا. یعنی جب انہوں نے یہ سنا کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تم ہنسو کم اور تم رو زیادہ، اور تم اپنے گھروں سے باہر نکل آؤ اور تم اللہ سے فریادیں کرنے لگو. تو یہ خوف تھا اللہ کا ان کے دلوں میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں میں، کہ وہ اللہ کے خوف کو محسوس کرتے تھے. وہ ڈرتے تھے اس چیز سے کہ کہیں اللہ کا عذاب انہیں آ نہ پکڑ لے. ناظرین کرام، جبکہ ہمارا رویہ کیا ہے، ہم تو اس اسٹیٹ میں جانا ہی نہیں چاہتے. ہم اللہ کے خوف کو محسوس کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم اس کی عظمت کے احساس کو اپنے دل میں وہ جگہ نہیں دیتے جیسا کہ ہمیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور تم نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. ہم نے اللہ کو ویسے نہیں پہچانا جیسے اس کو پہچاننے کا حق ہے. ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن پاک سے سورہ النساء کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایسے آنسو جاری ہوئے کہ وہ بہتے چلے گئے. اللہ اکبر کبیر. یہ ڈر تھا اللہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. یہ خوف تھا اللہ کا ان کے دل میں کہ وہ ڈرتے تھے، وہ خوف محسوس کرتے تھے. اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیوں اللہ کا اتنا خوف تھا جبکہ وہ تو محبوب تھے، جبکہ وہ تو محبوب رب کائنات تھے؟ ان کو تو اتنا ڈرنا ہی نہیں چاہیے تھا اللہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو جان لیا تھا. وہ پہچان گئے تھے اللہ کی عظمت کو، وہ پہچان گئے تھے اللہ کی کبریائی کو. وہ جان گئے تھے کہ اللہ کا جلال کیا ہے، اللہ کی ہیبت کیا ہے، اور ہم نہیں جاننا چاہتے، ہم محسوس کرنا نہیں چاہتے. اور جو لوگ اللہ کو جانتے ہیں زیادہ قریب سے وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. جتنا آپ کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، جتنا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا، اس کے جلال کا احساس ہوگا، اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے. ناظرین کرام، آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن تو وہ ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور کیسا بھروسہ رکھتے ہیں اپنے رب پر؟ کہ بس اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اور جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی سے نہیں ہوگا. اور جو اپنی حاجتیں بھی اللہ سے طلب کرتے ہیں، اور جو اپنی مرادیں بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اور جو سوال انہیں کرنا ہو وہ بھی اللہ سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کائنات کا تمام تصرف اور تمام اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہی فیصلے کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور بے شک وہ جلد حساب بھی لے گا. تو ناظرین کرام، یہ ہیں مومنین کی صفات جو اس آیت میں سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. کہ مومنین تو وہ ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف سے لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان اور بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. اور ناظرین کرام، اسی ایک دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اپنے رمضان ڈائری کے 10ویں پیج کو ختم کریں گے، اور ساتھ ساتھ عشر رحمت بھی آج مکمل ہو گیا.
10واں روزہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ عشرہ رحمت کو مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی، اور اب ہم کل سے عشرہ مغفرت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشرہ مغفرت میں بھی اس قابل بنائے رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کرتے رہیں اور وہ ہمیں معاف کر دے، وہ ہمیں بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایسی ہدایت پیدا کر دے، ہمیں ایسی ہدایت نصیب فرما دے، اپنی ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اپنی آیات کا ایسا فہم ہمارے دلوں میں پیدا کر دے کہ ہم بھی سچے مومنین کی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔